أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. आज हमारे इस रिबा पर ट्रेनिंग का सेकंड सेशन है, दूसरा सेशन है। पहला सेशन हम कल कर चुके हैं, आज सेकंड है, और फिर इंशाल्लाह कल आने वाले कल में इंशाल्लाह थर्ड सेशन होगा। इससे पहले मैं आज का सेशन स्टार्ट करूं, प्लीज़ लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एंड सादिक इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक बैंकिंग। सबसे पहले मैं अपना तारुफ करवा दूं कि मेरा नाम सैयद जवाद हुसैन रिजवी है, और मैं प्रेजेंटली शरिया कंप्लाइंस डिपार्टमेंट को हेड करता हूं बैंक अल हबीब में। मुझे ऑलमोस्ट तकरीबन 18 साल हो गए हैं बैंकिंग इंडस्ट्री में, इस्लामिक बैंकिंग इंडस्ट्री में। थ्रू आउट मेरा सफ़र इस्लामिक बैंकिंग में रहा। इब्तिदा से ही मैंने इस्लामिक बैंकिंग को ऑप्ट किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैं उसी में हूँ। अम, थोड़ा बैकग्राउंड मैं अपना बता दूं कि हौज़े की तालीम मैंने, जो दीनी तालीम है, वो ईरान से ली है, और इस सिलसिले में तखस्सुस फिल फ़िक़्ह और शहादतुल आलमिया वगैरह कर रखे हैं। एमबीए एग्जेक्टिव आईबीए से किया है, और इसके अलावा काफ़ी सारे कोर्सेज किए हुए हैं। बैंकिंग में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में काम करने का इत्तेफाक हुआ। मैं क्रेडिट्स में भी रहा हूँ, कॉर्पोरेट क्रेडिट में, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में रहा हूँ, और तकरीबन 5 साल में ब्रांच मैनेजर रहा हूँ। ट्रेनर भी रहा हूँ बैंक में, और तकरीबन अभी पिछले 2017 से मैं शरिया कंप्लाइंस को ऐड कर रहा हूँ। बाकी थोड़ा सा तारुफ मैं आपको सादिक इंस्टीट्यूट का करवाता हूँ। इंशाल्लाह ये थोड़ा सा तारुफ आपको हुआ होगा जब ये वीडियो चल रही थी सेशन के स्टार्ट होने से पहले। तो ये सादिक इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक बैंकिंग बेसिकली एक ऐसा इदारा है जो कि इस्लामिक बैंकिंग के फ़रोग़ के लिए कोशा है। इसके जो चेयरमैन हैं वो शेख शब्बीर हसन मेसमी साहब हैं, जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में शरिया एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर हैं, और बैंकिंग सेक्टर में उनको काफ़ी अरसा हो गया है, मुख्तलिफ एडवाइजरी फोरम्स पर वो हैं। इस इदारे को भी तकरीबन समझ लें कि 2007 से ये कायम है। और ये इदारा माशाल्लाह हज़ारों तालिब इल्मों की तरबियत कर चुका है, उनको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर चुका है मुख्तलिफ टॉपिक्स पे। तो इस शॉर्ट से इंट्रोडक्शन के बाद हम चलते हैं अपने मौजू पर। हमारा मौजू है रिबा, और रिबा से मुतल्लिक हमने कल जो पहला सेशन गुजरा है, हमने इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया आपको। हमने आपको ये बताया कि मुख्तलिफ माशरों में, मुख्तलिफ अदियान में रिबा का क्या तसव्वुर रहा है, क्या कंसेप्ट रहा है। और फिर हमने ज़माने जाहिलियत की बात की कि इस्लाम की आमद से पहले अरबों में, जजीरतुल अरब में रिबा का क्या अमल राइज था, क्या कंसेप्ट राइज था, और लोग किस तरह से सूदी लेन देन करते थे। हमने इस पर बात की थी। हमने थोड़ी सी बात फिर रिबा के हवाले से लैंग्विस्टिक बात की कि ये किन चीज़ों से डिराइव हुआ है, रिबा किसे कहते हैं, उर्दू में क्या मानी है, फारसी में क्या मानी है। उसके बाद फिर हमने कुरान और हदीस की बात की, और कुरान में इस हवाले से तफसील से हमने उसको देखा। 4 आयतें मैंने पेश की थी, और ये सब के सब आयतें बहुत अहम हैं। और उसके बाद फिर हमने थोड़ी बहुत हदीस हदीस की रोशनी में रिबा को देखा था। मैंने आपसे कल अर्ज़ किया था कि ये जो तीसरी आयत है सूरह आले इमरान की आयत, वो बड़ी मारिकतुल आरा है। आज का जो हमारा टॉपिक है रिबा के हवाले से मुख्तलिफ नज़रियात पर हम बात करेंगे। हम ये देखेंगे कि रिबा के हवाले से स्कॉलर्स ने, उलमा ने क्या क्या नज़रियात पेश किए, और उनकी तफसील हम देखेंगे। 4 नज़रियात मैं यहाँ पर पेश करूँगा। ये बहुत दिलचस्प बात है कि हमारे यहाँ ट्रेडिशनली अब तक पाकिस्तान में रिबा पर जितनी भी ट्रेनिंग्स होती हैं, उसमें मुख्तलिफ नज़रियात पर बात नहीं की जाती। उमूमन एक मशहूर नज़रिया बताया जाता है, और ये अंडरस्टैंड कर लिया जाता है कि यही नज़रिया मुत्तफ़िक़ुन अलैह है, और इस पर कोई किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है। हालांकि गो के हम भी उस मशहूर नज़रिए पर बिलीव करते हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि जब तक मुख्तलिफ नज़रियात से वाकफियत नहीं होगी, इंसान का जहन खुलता नहीं है, और उतना वो उस मौजू को समझ नहीं सकता। लिहाजा मुख्तलिफ नज़रियात से आशनाई ज़रूरी है,
اور یہ نظریات اس لیے بھی اہم ہیں کہ ہمارے ہاں مختلف فورمز پر کافی لوگوں کی طرف سے ان نظریات کی بازگشت سنائی دے گی، لہٰذا ان نظریات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب لوگ ماشاءاللہ اس طرح سے لکی ہیں کہ یہ ایک سیشن صادق انسٹیٹیوٹ نے آرگنائز کیا، اور ہم ان تمام نظریات پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو آج ہم انشاءاللہ یہ نظریات پر بات کریں گے، ربا کی تعریف پہ بات کریں گے، ربا کی اقسام پر بات کریں گے۔ میں نے کل ایک آیت آپ سب کے سامنے پیش کی تھی، یہ والی آیت ہے جو آپ کے سامنے اسکرین پر آ رہی ہوگی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو سود مت کھاؤ، دگنا چگنا سود مت کھاؤ۔ تو یہ بہت ہی اہم آیت ہے۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ اس آیت پر جب نظریات کی بات کریں گے تو تفصیل سے بات کریں گے، کیونکہ یہ وہ آیتیں ہیں جس کی بنیاد پر پھر مختلف نظریات وجود میں آئے۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلا نظریہ جو میں پیش کر رہا ہوں، وہ نظریہ یہ ہے کہ صرف مہلت میں اضافے کے عوض سود لینا حرام ہے۔ یہ ایک نظریہ ہے جس کے تحت یہ کہا جاتا ہے کہ ہر قسم کا قرض میں ہر قسم کا اضافہ سود نہیں ہے، بلکہ وہ اضافہ سود ہے جو مہلت کے عوض لیا جائے۔ تو یہ ایک نظریہ رائج ہے، اور یہ معروف ایک عالم گزرے ہیں مصر کے، علامہ محمد رشید رضا کا، جن کی ایک تفسیر ہے بہت مشہور، تفسیر المنار کے نام سے کافی معروف نظریہ ہے۔ انہوں نے اس نظریے کا اظہار اس اپنے مختلف مقالوں میں کیا، اور ان میں آخر میں انہوں نے ایک ان کی کتاب تھی الربا والمعاملات فی الاسلام، الربا والمعاملات فی الاسلام، اس میں اس کو تفصیل سے اس نظریے کو بیان کیا۔ تو انہوں نے بیسیکلی سورہ آل عمران کی اسی آیت نمبر 130 کو بنیاد بنا کر اس نظریے کو پیش کیا۔ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہ چونکہ عربوں کے درمیان یہ آیت نازل ہوئی، اور عربوں میں زمانہ جاہلیت کا سود رائج تھا، ربا الجاہلیہ جس کو کہتے ہیں، زمانہ جاہلیت کا سود، جس پر ہم نے کل بات کی تھی۔ تو ان کا مفہوم یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کا سود چونکہ اس زمانے میں رائج تھا، لہٰذا یہ جو آیت اتری ہے یہ اسی سود کی بات کرتا ہے۔ اس میں دیگر جو مطلب ہم آج کل جس طرح سے مشروط سود لیتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ 1 لاکھ روپے دیا، اس پر شرط یہ رکھی کہ 6 مہینے کے بعد 1,20,000 ہوں گے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مشروط اضافہ ہے یہ ربا نہیں ہے، بلکہ زمانہ جاہلیت والا ربا مراد ہے۔ زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، یہ آپ کے سامنے کے مختلف مفسرین نے یہ بات کی تھی، کہ جیسے ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر میں لکھا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ اس طرح سے سود لیا کرتے تھے کہ جب بھی قرض لوٹانے کا وقت آتا تھا تو قرض خواہ مقروض سے کہتا تھا کہ مجھے مزید مہلت دو، میں اس کے عوض مال میں اضافہ کر کے دوں گا۔ یعنی کہ زمانہ جاہلیت میں یہ سود رائج تھا کہ ویسے قرض کا معاملہ کر لیا دو افراد نے، اور پھر جب ادائیگی کا وقت آتا تھا تو قرض لینے والا یہ کہتا تھا کہ میں ابھی ادا نہیں کر سکتا، تم مجھے مہلت دو 1 سال کی، میں تمہیں یہ جو رقم ہے یہ اضافے کے ساتھ واپس کروں گا۔ تو علامہ رشید رضا کا یہ کہنا تھا کہ یہ والا ربا حرام ہے کہ جہاں پر آپ کسی سے یہ معاملہ کریں اور یہ کہیں کہ جب تم لیٹ پیمنٹ کرو گے، تم ٹائم پہ پیمنٹ نہیں کرو گے اور میں تمہیں مہلت دوں گا، تو اس مہلت کے عوض جو میں ایکسٹرا لوں گا وہ ربا ہے۔ یعنی جس طرح سے آج ہم ربا کا تصور ہے ہمارے ذہن میں کہ 1 لاکھ روپے دے کے 1,20,000، یہ علامہ رشید رضا کے نزدیک یہ ربا نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ربا تب ہوگا جب آپ نے یہ معاملہ کر لیا 1,20,000 دینے کا، جب وہ مقررہ وقت آیا سال کے بعد، جب 1,20,000 واپس کرنے تھے، فرض کریں کہ 1 سال کا معاہدہ ہوا ہے، تو آپ کے ادائیگی نہ کرنے کی صورت میں 1,20,000 پر جو بھی ایکسٹرا اماؤنٹ میں لوں گا وہ ربا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس بنیاد پر علامہ رشید رضا نے یہ نظریہ پیش کیا، اور یہ نظریہ سپریم کورٹ کے شریعہ ایپلیٹ بینچ میں، یہ آپ کو تھوڑا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں بتاتا چلوں کہ مرحوم ضیاء الحق صاحب کے دور میں 1980s میں انہوں نے اسلامی بینکاری کا نفاذ کیا تھا، کوشش کی تھی، وہ پورے اپنے سسٹم کو، پورے لیگل سسٹم کو اسلامائز کرنا چاہتے تھے۔ تو اس اسلامائزیشن کی کوشش میں اسلامک بینکنگ کی بھی کوشش کی انہوں نے،
बट ड्यू टू सम रीज़न वो फेल हुआ। और उस ज़माने में कुछ बैंकों ने इस फैसले के खिलाफ फेडरल शरीयत कोर्ट में अपील दायर की। हमारे मुल्क में फेडरल शरीयत कोर्ट एक ऐसा इदारा है, एक अदालती इदारा, जहां पर आप शरई मामलात को जो कानून से रिलेट करते हैं वो लेकर आप इस अदालत में जा सकते हैं। और यहाँ पर कुछ बैंक्स गए और उन्होंने इस हुकूमत के इस इक़दाम के खिलाफ उन्होंने अपील दायर की और ये कहा कि भाई ये जो कहा जा रहा है कि बैंकिंग का इंटरेस्ट हराम है, ये ऐसा नहीं है, बैंकिंग का इंटरेस्ट हराम नहीं है, इसको चैलेंज किया इन्होंने। तो फेडरल शरीयत कोर्ट ने फैसला बाद में सुनाया। वो फैसला ये सुनाया कि बैंकिंग का इंटरेस्ट हराम है, और बैंकिंग इंटरेस्ट वही इंटरेस्ट है, वही सूद है जिसका जिक्र कुरान और हदीस में है। इसके खिलाफ, फेडरल शरीयत कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ, देखें आपके यहाँ मुल्क में जो लीगल सिस्टम है वो इस तरह से है कि किसी भी कोर्ट के खिलाफ अगर आपके उसके फैसले पर एतराज़ हो तो आप सुप्रीम कोर्ट से रुजू, अगर हाई कोर्ट का फैसला है, फेडरल शरीयत कोर्ट का फैसला है, तो आप उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में आप मुकदमा उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। तो ये अपील दायर की गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तवील अरसे तक रिबा के हवाले से मुख्तलिफ बहसें चलती रहीं। काफ़ी अरसे तक मुख्तलिफ नज़रियात को परखा गया, और फिर 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने वो मशहूर जजमेंट दिया। वो एक मारूफ जजमेंट जो बाकायदा आज तहरीरी शक्ल में मौजूद है, किताबी शक्ल में मौजूद है। उसका मुतालिया ज़रूर कीजिएगा, मैं मशवरा दूंगा कि आप उसका मुतालिया करें। उसमें इन तमाम नज़रियात को परखा गया। तो वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट में समात, अच्छा, इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस फेडरल शरीयत कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और हुकूमत को ये कहा कि आप इस बैंकिंग सिस्टम को आप जल्द से जल्द शरई उसूलों पर आप उसकी बुनियाद रखें। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने फिर इस्लामिक बैंकिंग के लाइसेंस देने शुरू कर दिए। 1999 में ये फैसला आया था, तो सन 2000 में पहला इस्लामिक बैंक पाकिस्तान में वजूद में आया जिसको लाइसेंस दिया गया। और उसके बाद फिर और भी बहुत सारे बैंक्स आए, बहुत सारे कन्वेंशनल बैंक्स की जो उनकी विंडोज़ हैं, उन्होंने इस्लामिक बैंकिंग विंडोज़ खोली, और ये चलता आ रहा सिलसिला। तो ये एक हिस्टोरिकल एक बैकग्राउंड है। अ, इस सुप्रीम कोर्ट की समाअत के दौरान मुख्तलिफ बैंकों के वकला ने, यानी मुख्तलिफ बैंकों ने इस इस्लामिक बैंकिंग के उस पर चूंकि उन्होंने अपील दायर की थी, तो बैंकों की तरफ से भी वकला थे और हुकूमत पाकिस्तान यानी विफाक की तरफ से भी वकला थे। तो उन्होंने भी इस नज़रिए का इजहार उस समाअत के दौरान किया था, यानी कि जिस सूद से इस्लाम मना करता है वो मोहलत में इजाफे के इवज इजाफा है। यानी हर सूद, सिंपल इंटरेस्ट हराम नहीं है इनके हिसाब से, वो इंटरेस्ट हराम है जो मोहलत में इजाफे के इवज लिया जाए। तो ये नजरिया है। इसका रद्द अगर हम देखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि अल्लामा रशीद रजा ने जाहिलियत के सूद की माहियत के सिर्फ एक हिस्से को बयान किया। हमने कल तफसील से देखा कि ज़माने जाहिलियत में कौन कौन से किस किस्म के सूद राइज थे। तो उसमें हमने ये भी देखा कि ज़माने जाहिलियत में जिस तरह से आज सूद लिया जाता है, वो उसी तरह से उस वक्त भी इसका रिवाज था। हाँ, एक एक्स्ट्रा जो माहियत थी ज़माने जाहिलियत की वो ये थी कि इजाफा, मतलब जब वो ना दे पाता तो मोहलत में इजाफे की सूरत में उसको दुगना कर देते थे, उसमें इजाफा कर देते थे। यानी एक तो ये नॉर्मल सूद भी राइज था, और साथ में अदा ना करने की सूरत में उसमें इजाफा करने का भी रिवाज था। यानी ज़माने जाहिलियत का जो एक हिस्सा है वो अल्लामा रशीद रजा ने बयान किया, और जो दूसरे हिस्से हैं उसको इन्होंने डिनाई किया कि नहीं, ये तो था ही नहीं। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। हमने कल तफसील से पढ़ा कि मौर्रिखीन ने बड़ा वाज़ेह लिखा है कि जजीरतुल अरब में, यानी अरबों में सूद का रिवाज देने वाले यहूदी थे, और यहूदी अजल से ही उनका जो सिस्टम रहा है वो सूद पर कर्जे देना है। वो करते ही ये थे कि किसी को कर्जा दे दिया और उस पर सूद हासिल कर लिया, ये इनका बिजनेस होता था, और ये तमाम दुनिया में ये राइज रहा है। तो ये यहूदी भी इसी तरह से करते थे, और इन्होंने जब अरबों में सूद का रिवाज दिया तब भी ये किया करते थे। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि तमाम अक़वाम में, हमने कल देखा तफसील से कि मुख्तलिफ अक़वाम में सूद का लेन देन राइज था। ये वही सूद होता था। हमने इवन ये भी देखा कि बाज़ तहजीबों में सूद की एक मुकर्ररा मुअय्यन एक सूरत थी, जैसे 8%, 10%, 12%, 20%। तो ये वो नॉर्मल सूद है जो आज भी उसी तरह से
رائج ہے، لہٰذا علامہ رشید رضا کی یہ بات مضبوط نہیں ہے۔ پھر دوسرا نظریہ، ہم دوسرے نظریے پہ بات کرتے ہیں، یہ نظریہ علامہ رشید رضا کا تھا جو گزر گیا، دوسرے نظریے پہ بات کرتے ہیں۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ صرف کمپاؤنڈ انٹرسٹ حرام ہے، سمپل انٹرسٹ حلال ہے۔ اب یہ کیا چیزیں ہیں؟ جو بینکنگ سے وابستہ ہیں ان کو شاید علم ہوگا کہ سود کی دو قسمیں ہیں، انٹرسٹ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک انٹرسٹ ہے سمپل انٹرسٹ، اور ایک ہے کمپاؤنڈ انٹرسٹ۔ سمپل انٹرسٹ یہ ہے کہ آپ نے کسی کو 1 لاکھ روپے دیے اور یہ کہا کہ سال کے بعد 1,20,000، جیسے نارملی ہم انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں، سود کی بات کرتے ہیں، تو یہ سمپل انٹرسٹ ہے۔ ایک قسم ہوتی کمپاؤنڈ انٹرسٹ، جس میں سود پر سود لگتا ہے۔ جیسے فرض کریں کہ 20,000 میں نے اس کا منافع رکھا، اس کا انٹرسٹ رکھا، تو 1 سال کے بعد یہ 20,000، اب فرض کریں 1 سال آپ ادا نہیں کر پاتے، تو دوسرے سال یہ جو 1 لاکھ پر اب انٹرسٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، 1,20,000 پر انٹرسٹ کاؤنٹ ہوگا، یعنی جو سود اس پر بنا ہے اس سود پر بھی سود لگے گا، سود در سود جس کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ماہانہ حساب سے دیکھیں تو اگر اس پر ماہانہ منافع فرض کر لیتے ہیں کہ ماہانہ اس پر انٹرسٹ ہے 2,000، ایک ہوتا ہے سالانہ، ایک ہوتا ہے ماہانہ، تو ماہانہ انٹرسٹ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ 2,000 ہے، تو پہلے مہینے میں آپ پر انٹرسٹ لگا 1,02,000، مطلب 2,000 کے ساتھ 1,02,000 ٹوٹل آپ کی پیبل اماؤنٹ بن گئی۔ دوسرے مہینے میں جو انٹرسٹ لگے گا وہ 1 لاکھ پر نہیں لگے گا، بلکہ وہ 1,02,000 پہ لگے گا، یعنی کہ آپ کو جو سود دیا جا رہا ہے اس سود پر بھی سود لگے گا، سود در سود کہتے ہیں اس کو، کمپاؤنڈ انٹرسٹ کہتا ہے۔ تو پاکستان میں ضیاء الحق صاحب کے دور کے بعد یہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ ایٹ لیسٹ ختم ہو گیا تھا، ایک فائدہ ان کے آنے کا یہی ہوا تھا کہ کم سے کم کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہمارے بینکوں سے ختم ہو گیا تھا، لیکن دنیا میں ابھی بھی کمپاؤنڈ انٹرسٹ کا رواج ہے۔ تو یہ نظریہ یہ کہتا ہے کہ صرف کمپاؤنڈ انٹرسٹ یعنی مرکب سود حرام ہے، جبکہ سمپل انٹرسٹ حلال ہے۔ یہ نظریہ ہے، اور یہ اس کی ابتدا تب سے ہوئی۔ یہ جو جدید نظریات آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، جو ربا کے حوالے سے نت نئے نظریات ہیں، یہ عموماً اس وقت رائج ہوئے جب یورپ کے ساتھ مسلمانوں کے روابط شروع ہوئے، مسلمان ملکوں میں سرمایہ دارانہ نظام سٹارٹ ہوا اور بینکوں کا قیام عمل میں آیا، تو اس وقت اس بات کا پرچار کیا گیا کہ جیسے مسیحیت نے اپنے اس میں اصولوں میں ترمیم کر کے، عیسائیت نے یورپ میں ترمیم کر کے سمپل انٹرسٹ کی اجازت دے دی تھی، مطلب کم انٹرسٹ کی اجازت دے دی تھی، تو اسلام میں بھی اسی طرح سے کم انٹرسٹ ریٹ کی اجازت ہونی چاہیے، زیادہ انٹرسٹ حرام ہونا چاہیے۔ یعنی یہ نظریہ یہ کہتا ہے کہ آپ پر زیادہ حرام ہے، کم حرام نہیں ہے۔ تو یہ پھر سلطنت عثمانیہ، جو کہ خلافت عثمانیہ آپ کہہ لیں، خلافت عثمانیہ یعنی جو ترکی کی خلافت ہوتی تھی پچھلی صدی تک، پہلی جنگ عظیم تک یہ سلطنت موجود تھی، خلافت موجود تھی، ترکی کی خلافت تھی جو پورے عالم اسلام پر تھی، اور آج اس عالم اسلام کے بہت سارے ممالک خلافت عثمانیہ کا حصہ تھے۔ تو خلافت عثمانیہ ایک بڑی سلطنت تھی، وہاں پر جب بڑی بڑی تجارتی کمپنیز آئیں اور پھر بینکس آئے، تو ظاہر ہے ایک مسلمان ملک ہے جہاں پر خلافت قائم ہے، تو وہاں کے علماء نے اس پر بحث شروع کی۔ خلافت عثمانیہ میں بڑی کمپنیوں اور بینکوں کے مالکان اور علماء کے درمیان سود پر گفتگو ہوئی، تو پھر جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس زمانے میں خلافت عثمانیہ سے وابستہ علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ کم انٹرسٹ ریٹ لینا حلال ہے، یعنی اگر آپ 5%، 7%، 10% لیتے ہیں تو یہ حلال ہے، زیادہ حرام ہے۔ تو یہ ایک چیز سٹارٹ ہوئی، اور مسلمانوں میں یہ ایک جدت پسندی، انہوں نے یہ کہا کہ ربا کے ٹریڈیشنل ویو سے ہم ہٹ کر کچھ نئے نظریات پر بات کریں گے۔ تو یہ نئے نظریات قائم کیے گئے، اس حوالے سے شیخ عبدالعزیز جاویش ایک معروف ایک عرب اسکالر ہیں مصر کے، انہوں نے اس نظریے کے حق میں کافی مقالات لکھے اور تقریریں کی کہ اسلام میں دگنا چگنا سود حرام ہے۔ یہ اگین یہ جو ویو ہے یہ اسی آیت کی طرف پلٹتی ہے جو سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ ایمان والو دگنا چگنا سود مت کھاؤ، اضعافا مضاعفا، یعنی وہ سود جو کہ دگنا چگنا ہوتا ہے۔ تو ان کی آراء کے تحت کہ وہ انٹرسٹ حرام ہے جو کہ سود در سود ہو یا جو ڈبل ہونے کا سبب بنے، جو ڈبل ہونے کا سبب بنے وہ سود حرام ہے، لیکن سمپل انٹرسٹ حرام نہیں ہے۔ اور یہی نظریہ سپریم کورٹ کے شریعہ اپیلٹ بینچ میں بھی
بعض उलमा ने, بعض विफाक और बैंकों के वकला ने पेश किया। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का आपका बैकग्राउंड बता चुका हूँ कि ये 90s में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तफसीली समाअत की थी, और जस्टिस मुफ्ती तकी उस्मानी साहब इसके एक वो थे, मेंबर थे इस बेंच के, और इन्होंने ये फैसला फिर सुनाया था इन तमाम आरा को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए। अच्छा, इस नजरिए का रद्द हम किस तरह से करें भाई? सिंपल सी बात है कि अगर हम ये मान लें कि सिर्फ दुगना चुगना हराम है, तो इसका ये नतीजा निकलेगा कि 100% शरह सूद ये इससे ज्यादा हराम है। यानी कि अगर मैं इस व्यू को एनालाइज करूं कि जिसमें ये कहा गया कि सिर्फ दुगना चुगना हराम है, तो इसका मतलब ये हो कि 100% एंड अबव हराम हो जाएगा, 99% लेना जायज हो जाएगा। तो ये अजीब सी बात है कि 1% के इजाफे से एक चीज हराम हो जाए और एक 1% की कमी से वो हलाल हो जाए। तो ये अकली लिहाज से ये बात बनती नहीं है। और फिर दूसरी बात ये है कि दुगने चुगने की जो अज़ाफ़ा मुज़ाफ़ा की कैद आप लगा रहे हैं सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट पर, तो ये कोई ऐसी कोई दलील नहीं है। कल मैंने आपसे अर्ज किया था, मिसाल दी थी कि अगर यही सिंपल इंटरेस्ट, इसको अगर आप रखें मजीद कुछ साल तक, तो ये सिंपल इंटरेस्ट भी कभी ना कभी डबल हो जाएगा। जैसे 1 लाख पर 20,000 रुपये मैंने इंटरेस्ट रखा, हमने इसको तय किया कि 20,000 हम रखेंगे, तो 5 साल के बाद तो 1 लाख 2 लाख बन जाएगा ना। उस आयत में कब ये लिखा है कि दुगना चुगना 1 साल के अंदर हो? उस आयत में ऐसी कोई बात नहीं है। अदाफ मुदाफा यानी कि एक सिफत बताई गई है जो हर किस्म के सूद में पाई जाती है। यानी सूद की सिफत ही ये है कि कभी ना कभी ये डबल हो जाएगा, कभी ना कभी चुगना हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक सिफत है, इससे ये मुराद हरगिज नहीं है कि आप पहले साल ही ये कैद लगाएं कि आपका माल डबल होगा। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। और हम फिर ये भी हमें मानना पड़ेगा कि आपकी इस जदीद तशरीह से हमें ये बात माननी पड़ेगी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत और असहाब इस व्यू को समझने से कासिर थे। उन्होंने इस कदर शिद्दत से मना किया सूद से। कुरान में आप उसका अल्फाज देखें, किस कदर शदीद अल्फाज इस्तेमाल किए, किस कदर शदीद लहन इस्तेमाल किया गया। तो इसके बजाय आप सिंपल ये इरशाद फरमा देते कि भाई डबल मत लो, डबल मत लिया करो, बाकी तुम जो चाहे सूद लो, 10%, 15%, 5% जायज है। इस्लाम ने हदबंदी कर दी होती ना, अगर ऐसी बात होती, इस्लाम एक हदबंदी करता कि भाई इतना परसेंट, इससे ऊपर जाओ तो हराम है। हमें कहीं पर भी किसी भी हदीस में, किसी भी अइम्मा की आरा में, कहीं पर भी किसी सहाबी की व्यू से, कभी कहीं पर ताबई के व्यू से, कहीं पर तारीख में उलमा के आरा में और मुख्तलिफ फतावा में हमें इस तरह की कोई बात नहीं मिलती। ये जब जदीदियत शुरू हुई हमारे यहाँ मुस्लिम मुआशरों में, और उसके तहत सरमायादाराना निज़ाम मुस्लिम मुल्कों में आया और बैंकों का क़याम अमल में आया, तो उसके बाद से फिर ये आरा सामने आई। अच्छा, इसके अलावा हम बात करें तो इस्लाम किसी चीज़ को हराम करार देता है तो उसके मफासिद की वजह से। इसमें कम और ज़्यादा का फ़र्क नहीं रखा जाता। मसलन शराब की हुर्मत है, उसका नशा आवर होना। तो अब ये कोई तयन नहीं है कि कम नशा होना चाहिए, ज़्यादा नशा होना चाहिए, कम नशा है तो हलाल होना चाहिए। ऐसी कोई बात आपको कहीं पर भी नहीं मिलती। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। हम ये नहीं हम देखते हैं कि मसलन चोरी है, जुल्म है, खयानत है, जुआ है, और लोगों का माल नाहक खाना। मतलब चोरी में हमने कभी नहीं सुना कि भाई छोटा सा माल आप ले लें तो जायज़ हो जाएगा। मतलब आप एक पेंसिल किसी की चुरा ले तो ये जायज़ हो जाएगा, आप किसी का फ्रिज चुराएं तो वो जायज़ नहीं होगा। ऐसी कोई बात नहीं। पेंसिल भी उसी तरह से हराम है जिस तरह से फ्रिज का चुराना है। हाँ, हम ये बात कर सकते हैं कि कुछ गुनाहों की संगीनी कम होती है, कुछ गुनाहों की संगीनी ज्यादा होती है। हम ये बात बिल्कुल कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि जो सिंपल इंटरेस्ट है उसके मफासिद कम हैं, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो तो मुतलकन ही हराम है, उसमें तो कोई गुंजाइश नहीं है, उसकी संगीनी ज्यादा है। आप ये बात कर सकते हैं, लेकिन ये कोई उसूल नहीं होता कि आप कहें कि छोटा इंटरेस्ट है तो हलाल है और ज्यादा इंटरेस्ट है तो हराम है। तो ये नजरिया भी मुकम्मल रद्द किया गया है। इसी पे फिर हम फर्दर बात करें इसी नजरिए पर, तो कुरान की आयतों को हम देखें तो बिल्कुल वाज़ेह होता है कि चाहे कम सूद हो या ज्यादा सूद हो, दोनों सूरतों में ये हराम है। जैसे कि सूरह बकरा की आयतें थी जो हमने कल डिस्कस की थी, कि जिनमें से एक आयत थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व ज़रू मा बक़िया मिनर रिबा।
کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو کچھ بھی ربا میں سے لینا بچ گیا ہے وہ چھوڑ دو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تو یہ ہرگز کوئی تخصیص نہیں کی کہ بھائی زیادہ ہوگا تو حرام ہوگا، اس کو چھوڑ دو، کم والے کو رہنے دو، کم والا تو لے لو۔ مطلب ایسی کوئی بات ہمیں نہیں ملتی ہے، شاید بالکل واضح مفہوم ہے۔ اس کے علاوہ یہ سورہ بقرہ کی آگے چل کر ایک اہم آیت ہے جس پر میں نے آخر میں بات کی تھی، وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے صرف پرنسپل لینا، رأس المال لینا، اصل سرمایہ لینا جائز ہے۔ عربی میں رأس المال کہتے ہیں اس اصل پرنسپل کو، اس اصل اماؤنٹ کو جو آپ نے دیا تھا، جس کو ہم انگریزی میں پرنسپل کہتے ہیں۔ تو یہ قرآن کی آیت بالکل واضح ہے کہ اینی تھنگ ابو پرنسپل از ربا۔ ہر وہ چیز جو کہ پرنسپل سے زیادہ لیا جائے وہ حرام ہے۔ قرآن کی یہ آیت بالکل ہی واضح ہے، جس میں کوئی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دیکھیں، ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یہ ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے، چاہے وہ ہمیں سمجھ میں نہ آئے۔ اگر یہ واضح ہو جائے، ثابت ہو جائے کہ یہ حکم اللہ کا ہے، تو پھر ہمیں سمجھ نہ بھی آئے تب بھی ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا ایک عقیدہ ہے۔ لیکن ہم ساتھ میں یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا کوئی حکم مصلحتوں کے بغیر، حکمتوں کے بغیر نہیں ہوتا، تو حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ پرنسپل سے اوپر کچھ بھی لو وہ انٹرسٹ ہے، تو بالکل یہ بات واضح ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ اس کی حکمتیں ہو سکتی ہیں، علماء نے اپنی زندگیاں لگائی ہیں اس کی حکمتیں کھوجنے میں، آپ کو بھی بہت ساری حکمتیں نظر آ جائیں گی۔ لیکن بالفرض اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں بھی آتا، تب بھی بینگ اے مسلم آپ کو اس کو اوبے کرنا ہے، اس کو اس پر عمل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ تو تھی قرآن سے، ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں، تمام اصحاب کی لائف میں اور ائمہ کی لائف میں ان کا یہی عمل ملتا ہے۔ انہوں نے کہیں پر بھی کم زیادہ کی بات نہیں کی۔ چلیں قرآن تو چھوڑیں، قرآن میں تو بہت مطلب واضح احکامات موجود ہیں۔ قرآن میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تفصیلات نہیں ہیں، سم ٹائمز جیسے نماز کا حکم ہے، نماز کی تفصیلات قرآن میں نہیں ہے، نہ اس کے مختلف جو احکامات ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آتے۔ تو آپ کو یہ پلی لے سکتا ہے کہ قرآن میں یہ تفصیلات نہیں ہے تو ہمیں حدیث سے رجوع کرنا چاہیے۔ ایون آپ حدیث سے بھی رجوع کرتے ہیں تو ہمیں کہیں پر بھی، کسی بھی حدیث میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی حدیث میں، کسی بھی صحابی کے اثر میں، کسی بھی ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے کسی بھی قول میں، اور کہیں پر بھی تابعین کے اقوال میں کہیں پر بھی ہمیں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ملتی کہ کم لو تو جائز ہے اور زیادہ لو تو حرام۔ جیسے بلکہ اس کے برعکس ہمیں واضح ملتا ہے کہ ذرا سا بھی کوئی انٹرسٹ اگر دے گا تو وہ حرام ہوگا۔ جیسے عبداللہ ابن مسعود ایک معروف صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی سے قرضہ لے اور اس سے بہتر واپس دینے کی شرط نہیں لگا سکتا، کسی سے قرضہ لے تو اس سے بہتر ادا کرنے کی شرط نہیں لگا سکتا، یہاں تک کہ مٹھی بھر چارہ زیادہ لے رہا ہے تو وہ بھی ربا ہے۔ چارے کی کیا ویلیو ہوتی ہے؟ گھاس پھوس ہوتی ہے بیسیکلی۔ عبداللہ ابن مسعود فرما رہے ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی نے مٹھی بھر چارہ بھی زیادہ لیا ہے اور باقی کسی چیز کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، اگر آپ نے یہ طے کر لیا اور مٹھی بھر چارہ آپ نے کہا کہ مجھے اضافی دو گے، تو فرماتے ہیں یہ بھی ربا ہے۔ اس کے علاوہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کسی کو کچھ درہم بطور قرض دے تو سوائے اصل رقم کے لوٹانے کی کوئی شرط عائد نہ کرے۔ یعنی کہ اگر آپ کسی کو کچھ پیسے درہم قرضہ دیں تو اصل رقم لوٹانے کے علاوہ کوئی شرط آپ لگا ہی نہیں سکتے، چاہے 1 روپیہ کیوں نہ ہو۔ تو فرماتے ہیں لیکن اگر مقروض خود سے اصل رقم سے زائد دے تو اسے قبول کرے۔ یعنی مفہوم یہ ایک اہم نقطہ ہے، اس کو آپ ذرا غور سے دیکھیے گا کہ آپ شرط کریں کہ میں نے یہ قرضہ دیا اس پر میں اضافہ لوں گا تو یہ حرام ہے، ربا ہے۔ لیکن اگر آپ شرط نہ کریں اور دوسرا بندہ اپنی خوشی سے آپ کو بہتر حالت میں اس کو لوٹائے، زیادہ لوٹائے، تو یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ اس کو حسن القضاء کہا گیا ہے۔ فقہا نے اس کی مطلب اس کے استحباب کے قائل، یعنی مستحب ہے کہ آپ اگر کسی سے قرضہ لے تو قرضے کے ساتھ ساتھ کچھ اضافہ کر کے اس کو لوٹائیں، کیونکہ اس بیچارے نے اپنی جیب کو کاٹ کر اپنی ضروریات سے صرف نظر کرتے ہوئے ضرورت کے موقع پر آپ کی مدد کی ہے، اور آپ کو یہ چاہیے کہ جب اس کو ادا کرے تو اس کو بہتر انداز میں لوٹائے۔
اگر آپ نے اس سے کوئی بزنس کیا ہے، منافع ہو گیا، تو یار منافع کا ایک حصہ اس کو دے دیں، اس سے بہتر کیا بات ہوگی؟ یہ تو ثواب کا کام ہے۔ حرام وہ چیز ہے جہاں پر پہلے سے شرط عائد کی جائے۔ اگر وہ شرط مخفیانہ ہو، مطلب ایک ہوتا ہے علانیہ کہ آپ واضح طور پر ایگریمنٹ میں لکھیں، وہ تو حرام ہے، لیکن مخفی طور پر بھی آپس میں توافق کر لیا، آپ نے اتفاق کر لیا کہ بھائی زیادہ کا لین دین ہوگا، بس ہم لکھ نہیں رہے، تو یہ بھی ربا ہے۔ اگر آپ اس طرح کو کوئی اتفاق نہیں کرتے، کسی قسم کی شرط، نہ وربل، نہ مخفی، نہ علانی، کسی بھی قسم کی آپ نے شرط نہیں رکھی، لیکن اگر وہ بندہ خود اپنی خوشی سے دے رہا ہے تو یہ تو ثواب کی بات ہے، اس کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس سلسلے میں علماء کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ میں نے ایک مثال آپ کو ایک صحابی سے دی، اور ایک مثال آپ کو ائمہ اہل بیت سے دی، تاکہ ایک بات واضح ہو جائے کہ اس سلسلے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ جو اصحاب ہیں، جو ائمہ ہیں اور علماء ہیں، اب تک جتنے بھی علماء گزرے ہیں، سب نے یہی بات کی ہے، کم زیادہ کی کوئی بات نہیں کی کہ کم ہو تو جائز ہے اور زیادہ ہو تو حرام ہے۔ پھر تیسرے نظریے پہ آتے ہیں، یہ دو نظریے کمپلیٹ ہو گئے۔ تیسرا نظریہ ہے، تیسرا نظریہ یہ کہتا ہے، یہ تھوڑا سا سمجھنے والا ہے، مصرفی قرضوں پر سود حرام ہے۔ مصرفی قرضے کیا ہوتے ہیں؟ جس کو آپ کنزیومر لونز کہتے ہیں، یہ آپ کو اکثر رائے نظر آئے گی، کافی لوگ اس رائے کا اظہار کرتے ہیں ہمارے یہاں ملک میں بھی۔ کنزیومر لونز پہ وہ کہتے ہیں حرام۔ کنزیومر لونز کیا ہوتے ہیں؟ یہ وہ قرضے ہیں جو لوگ اپنی ضروریات کے لیے، روزمرہ کی ضروریات کے لیے لیتے ہیں، جیسے کھانے پینے کی، مطلب کسی کو تنگی ہو گئی کھانے پینے کے حوالے سے، لباس کے حوالے سے، اپنا گھر کا خرچہ چلانے کے حوالے سے، مکان کے لیے فرض کریں، یا علاج کے لیے قرضہ لینے کی ضرورت پڑ گئی، تو اس صورت میں اس کو کہتے ہیں کنزیومر لونز۔ یا کسی کی بیٹی کی شادی ہے، تو بیٹی کے لیے جہیز اس کو تیار کرنا ہے، شادی کے اخراجات ہیں، تو اس کے لیے وہ قرضہ لے۔ تو جو بیسک نیڈز کے لیے انسان جو قرضہ لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں مصرفی قرضے، کنزیومر لونز۔ تو اس رائے کے مطابق صرف کنزیومر لونز میں اضافہ لینا، ربا لینا حرام ہو، لیکن جو کاروباری قرضے ہیں، کمرشل لونز ہیں، پیداواری قرضے ہیں، پروڈکٹیو لونز جن کو کہتے ہیں، اس میں انٹرسٹ لینا حلال ہو جائے گا۔ وہ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ اسلام میں سود سے منع کیا گیا، تو اس کی علت یہ ہے کہ یہ ایکسپلوئٹیشن کا باعث ہے، استحصال کا باعث ہے۔ استحصال تب ہوتا ہے جب کسی کوئی اپنی ضروریات کے لیے قرضہ لے، اور وہ اس سے آپ، جب ایک بندہ اپنی ضروریات کے لیے لے رہا ہے، الٹا آپ اس سے اضافی رقم بھی لے رہے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کا لون حرام ہوگا۔ اس میں چونکہ آپ ایکسپلوئٹیشن کر رہے ہیں، اس میں آپ چونکہ استحصال کر رہے ہیں، لہٰذا حرام ہوگا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ آج کل کے دور میں چونکہ بزنسز کا ایک رواج ہے کہ مختلف کمپنیاں قرضہ لیتی ہیں، رننگ فائنانس لیتی ہیں، کیش فائنانس لیتی ہیں، اس طرح کے مختلف فائنینسنگ وہ بینکوں سے لیتے ہیں، تو اس میں کوئی ایکسپلوئٹیشن کا پہلو نہیں ہے، الٹا ان کو فائدہ ہوتا ہے، قرض لینے والے کو فائدہ ہوتا ہے، اور بہت سارے کیسز میں ان کو ضرورت ہی نہیں ہوتی قرض لینے کی، لیکن وہ قرض لیتے ہیں تاکہ ان کا بزنس سائیکل چلتا رہے، علاوہ ازیں ان کو اپنے کیش فلو کو مینٹین کرنے کے لیے، مینج کرنے کے لیے وہ قرضہ لیتے ہیں۔ تو یہ ایک نظریہ رائج رہا ہے، یہ آئی ہوپ کہ یہ نظریہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس میں بعض عرب اہل سنت علماء جیسے علامہ رشید رضا نے بھی اس کا اظہار کیا ہے، شیخ عبد الوہاب گزرے ہیں، معروف الدوالیبی اور مصطفیٰ الزرقا اس کے قائل رہے ہیں، جبکہ بر صغیر میں ایک بہت بڑا نام ملتا ہے، مولانا جعفر شاہ پھلواروی صاحب، جنہوں نے اس پر ایک باقاعدہ مقالہ لکھا تھا 1960s میں، اور اس مقالے کا جواب شیخ تقی عثمانی صاحب نے 1960s میں دیا تھا۔ اس کے علاوہ وفاقی شرعی عدالت اور سپریم کورٹ میں بھی اس رائے کو پیش کیا گیا، بڑے شدت سے اس کو پیش کیا گیا، چونکہ سپریم کورٹ میں یہ اس بات کی سماعت چل رہی تھی، تو وہاں پر کافی لوگ ایسے تھے جو ٹریڈیشنل ویو سے اختلاف کرتے تھے، اور انہوں نے یہ ان آراء کو پیش کیا۔ ایران میں آیت اللہ شیخ یوسف ثانوی مرحوم، جن کا انتقال ہوا ابھی کچھ سال پہلے، ان کا بھی یہ نظریہ تھا کہ چونکہ مصرفی قرضوں میں استحصال کا پہلو ہوتا ہے، تو انہوں نے ربا کی دو اقسام بیان کی تھی، ایک ان کے نزدیک ربا استہلاکی تھا، یعنی وہ ربا جس میں ایکسپلوئٹیشن تھا، ایکسپلوئٹیٹیو ربا آپ کہہ لیں، اور دوسرا وہ فرماتے تھے کہ جو تجارتی قرضے ہیں، جس کو انہوں نے ربا استنتاجی کہا، ربا استنتاجی یعنی پروڈکٹیو لونز، انہوں نے کہا کہ جو ربا استنتاجی ہے یہ جائز ہے۔ اگر آپ کسی کو
اس کے بزنس کے لیے آپ دیتے ہیں اور اس سے وہ منافع اخذ کرتا ہے، اس کو فائدہ ہوتا ہے بیسیکلی، اس میں کوئی ایکسپلوئٹیشن کی بات نہیں ہوتی، تو وہ ان کے نزدیک جائز تھا۔ اس کی وہ دلیل یہ دیتے ہیں، اس کی بیسک اس نظریے کے ماننے والے یہ دلیل دیتے ہیں کہ چونکہ اسلام میں آج کل کی طرح بڑے بڑے بینکس اور بڑی کمپنیاں وجود میں نہیں تھی، تو اس زمانے میں چونکہ عام طور پر ایک عام انسان ہی قرضہ لیا کرتا تھا، اپنی ضروریات کے لیے لیا کرتا تھا، لہٰذا اسلام میں جب یہ صورت ہی نہیں تھی تو پھر یہ جو منع کیا گیا، یہ اس آج کل کے رائج ربا کی بات نہیں کی گئی، اس زمانے میں ایکسپلوئٹیو ربا کی بات کی گئی۔ تو یہ ان کی مختلف دلائل ہیں، اس کو ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں، انالائز کرتے ہیں۔ اس پر اگر ہم بات کریں تو یہ بات بڑی واضح ہے کہ اسلام میں مالی جو معاملات ہیں اس میں جواز یا عدم جواز کا جو حکم ہے وہ مالی حیثیت پر منحصر نہیں ہوتا۔ مثلا ایسا نہیں ہوگا کہ جوا کھیلنا غریب کے لیے جائز ہو جائے، امیر کے لیے حرام ہو جائے، کوئی آپ کو ایسی بات نہیں، آپ کہیں گے یہ غریب کے لیے حلال ہے اور امیر کے لیے حرام ہے، ایسی کوئی بات نہیں، آپ کو نظر نہیں آتا۔ رشوت حرام ہے چاہے امیر ہو یا غریب ہو، لہٰذا ربا میں بھی ہمیں کسی قسم کا کوئی اس میں تقسیم ہمیں نہیں کرنی چاہیے کہ چونکہ وہ نادار ہے تو اس کے لیے جائز ہو جائے گا، اور جو مثلا نادار نہیں ہے اس کے لیے ناجائز ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ، مطلب اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں تو غربت ایک بڑی اضافی اصطلاح ہے، ریلیٹو اصطلاح ہے، جس کے مختلف مراتب ہیں۔ ہمارے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے غربت کو جانچنے کے لیے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہر انسان کی اپنی نیڈز ہوتی ہیں، اور نیڈز کبھی ختم نہیں ہوتی، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آج کل کے دور میں ذاتی وہیکل کا ہونا، گاڑی کا ہونا، بائک کا ہونا ضرورت ہے، اور جس کے پاس یہ گاڑی نہ ہو تو وہ آج کل کے دور کے حساب سے وہ غریب ہی کاؤنٹ ہوگا، کیونکہ وہ بیسک جو اس کی ضرورت ہے اس سے محروم ہے۔ ایسی کوئی بات آپ دیکھیں، کوئی نہیں کہہ سکتا، غربت کی کوئی اس طرح کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جو اسلام میں اس وقت رائج تھا وہی حرام ہوگا، اور جو اسلام میں مثلا آج اگر کوئی صورت ہے تو وہ جائز ہوں گی، تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہو جائے گی، کیونکہ پھر آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ بھائی وہ آپ یہ کہیں کہ جو اس زمانے کی شراب ہوتی تھی اس میں چونکہ ہائیجین کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا، اس میں چونکہ صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھا جاتا، تو اسلام نے اس لیے منع کر دیا، اس لیے منع کیا چونکہ اس میں صفائی کا خیال۔ آج کل کی جو شراب ہے بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ ہے، وسکی اور برانڈی اور پتہ نہیں کیا کیا اقسام آ گئی ہیں، تو یہ چونکہ بڑا بڑا ہی سوفسٹیکیٹڈ ہے تو جائز ہو جائے گا، یہ وہ شراب ہے ہی نہیں جس کی اسلام نے اس زمانے میں ممانعت کی تھی۔ تو یہ ایک ختم نہ ہونے والا سلسلہ ہے، اور اس سلسلے میں تقی عثمانی صاحب نے ایک لطیفہ نقل کیا ہے ایک جگہ پر، میں آپ کو اس کو سنا دیتا ہوں تھوڑا سا تاکہ آپ بھی اس سے محظوظ ہوں۔ ایک دفعہ ایک گویا، ہندوستانی گویا جو گانے گاتا ہے گویا، وہ حج پہ چلا گیا۔ تو پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، اس زمانے میں چونکہ ٹرانسپورٹیشن، آج تو بہت آرام سے مکہ مدینہ ایک دن میں آپ پہنچ جاتے ہیں، تو اس زمانے میں چونکہ ٹرانسپورٹ اتنی اچھی نہیں ہوا کرتی تھی، تو لوگ کیا کرتے تھے، مکہ اور مدینہ کے درمیان کچھ منزلوں پر قیام کرتے تھے۔ تو یہ حج کے لیے گئے تھے، تو اس دوران راستے میں کہیں پر پڑاؤ ڈالا انہوں نے۔ جب پڑاؤ ڈالا تو ایک عرب گویا آ گیا، عرب گویا آیا اور اس نے وہاں پر محفل سجائی اور گانا شروع کر دیا، لیکن اتفاق سے اس کی آواز انتہائی بھدی تھی، اس کی آواز اتنی خوبصورت نہیں تھی، بلکہ بڑی کری سی آواز تھی۔ تو اگلی دن صبح جو ہندوستانی گویا تھا وہ کہنے لگا کہ تبھی میں کہوں اسلام میں گانا بجانا کیوں حرام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عرب بدوؤں کا گانا سنا ہوگا، میرا گانا سن لیتے تو گانا حلال ہوتا ہے اسلام میں۔ تو یہ وہی بات ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جو اس زمانے میں جو رائج تھا، یہ ایک لطیفہ ہے، بیچ میں انہوں نے کہیں پر نقل کیا تو مجھے بھی یہ یاد آیا، تو میں اس لیے آپ سے عرض کیا۔ باقی اس نظریے کو آپ دیکھیں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جیسے عربوں میں بھی تجارتی قرضوں پر سود رائج تھا، یہ جو ان کی پوری بنیاد ہے نا وہ اس بات پر ہے کہ عربوں میں چونکہ اس زمانے میں تجارتی سود کا رواج ہی نہیں تھا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، عرب بھی تجارتی سود لیا کرتے تھے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب کے بارے میں نے آپ کو بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور یہ اور خالد بن ولید، حضرت عثمان، یہ سب سود کا لین دین کیا کرتے تھے پہلے۔
اور یہ سود کا لین دین لوگوں کو تجارتی مقاصد کے لیے بھی دیا کرتے تھے. جیسے ہمارے یہاں مختلف روایتیں ہیں جس میں حضرت عباس کا جب جو سود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تو وہ بیسکلی ایک تجارتی سود تھا، ایک شخص نے تجارت کے لیے لیا تھا. لہٰذا یہ کہنا کہ یہ اس تجارتی سود اس زمانے میں رائج نہیں تھی، یہ بات غلط ہے. اور اس زمانے میں قبائل یہ کام کیا کرتے تھے. قبائل کی حیثیت ایک تجارتی کمپنی کی ہوتی تھی. مثلا یہ ہوتا تھا کہ ایک قبیلہ ہے، قریش ایک قبیلہ تھا، تو قریش باقاعدہ تجارت کیا کرتے تھے. قریش کے قافلے جاتے تھے، جیسے کہ سورہ قریش میں ذکر ہے کہ لی لافی قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ یہ سال میں 2 دفعہ یہ ٹریول کرتے تھے. یہ گرمیوں میں جاتے تھے شام کی طرف، سردیوں میں جاتے تھے یمن کی طرف. وہاں سے سامان لے کے آتے، یمن سے ایرانی اشیاء لے کے آتے. یمن چونکہ اس زمانے میں ایران کی کالونی تھی یا اس کا اثر و رسوخ تھا وہاں پر، تو وہاں سے یہ ان اشیاء کو لے کے آتے اور جا کے شام میں بیچ دیتے تھے، اور شام سے جو چیزیں لے کے آتے تھے وہ یمن میں لا کے بیچ دیتے تھے. تو یہ جو قبیلے ہوتے تھے بیسکلی یہ آپس میں ان تجارت کے لیے بھی قرضے لیا کرتے تھے. اور جب یہ قافلہ روانہ ہوتا تھا تو جاتا تو قریش کا ہی تھا، یعنی کہ وہ کسی قبیلے کا ہی ہوتا تھا، لیکن اس میں قبیلے کے مختلف افراد اپنا مال جمع کرتے تھے. یعنی کہ یہ تجارتی سفر لے کے جاتے تھے جس میں اس قبیلے کے مختلف افراد انہوں نے اپنا حصہ ڈالا ہوتا تھا. تو جیسے آج کل کی کمپنی ہے، جوائنٹ سٹاک کمپنیز ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس زمانے کے قبیلے، یہ ان کی مطلب یہی مثال دی جا سکتی ہے، یعنی تجارتی کمپنیوں کی طرح ہوتی تھی. لہٰذا یہ کہنا کہ اس زمانے میں اس طرح کے تجارتی قرضے رائج نہیں تھے، یہ بات درست نہیں ہے. تو اس کے علاوہ احادیث میں بھی بالکل واضح اشارہ ہے جس میں تجارتی سود میں اضافے سے منع کیا گیا. یہ میں آپ کے سامنے 2 روایتیں پیش کر رہا ہوں. کہ ایک روایت ہے حضرت امام موسیٰ کاظم سے، ان کے بھائی علی ابن جعفر، جنہوں نے اپنے بھائی سے بہت ساری روایتیں نقل کی ہیں، بڑی معروف ان کی احادیث ہیں جو انہوں نے اپنے بھائی سے نقل کی ہیں. تو ان سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی سے پوچھا، امام موسیٰ کاظم سے، کہ ایک شخص کاروبار کے لیے 100 درہم دیتا ہے تاکہ اس سے تجارت کرے. مطلب ایک شخص نے دوسرے شخص کو 100 درہم قرضہ دیا تاکہ وہ اس سے تجارت کرے. اس شرط پر، شرط یہ رکھی کہ کم و بیش 5 درہم ادا کرے گا. یعنی 100 درہم اس کو دیے اور یہ شرط رکھی کہ جب تم واپس کرو گے تو 5 روپے اضافے کے ساتھ دو گے. تو کیا یہ حلال ہے؟ علی ابن جعفر نے اپنے بھائی امام موسیٰ کاظم سے پوچھا. تو امام موسیٰ کاظم نے فرمایا کہ یہ تو خالص ربا ہے. بہت واضح ہے کہ انہوں نے بطور خاص یہ کہا کہ تجارت کے لیے دے رہا ہے، تب بھی امام نے فرمایا کہ یہ خالص ربا ہے. ایک دوسری روایت ہے کہ امام جعفر صادق نے اس شخص کے متعلق فرمایا جو کسی کو قرضہ دیتا ہے اس شرط پر تاکہ وہ تجارت کے بعد اس کی منفعت سے، اس کے پروفٹ سے اس کو اضافے کے ساتھ لوٹائے. تو آپ نے فرمایا یہ خالص ربا ہے. یعنی یہاں پر بعض لوگ یہ رائے کا اظہار کرتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کو قرضہ دیا اور اس نے اپنی تجارت میں اس کو یوٹیلائز کیا تو بیسیکلی وہ بزنس کر رہا ہے. تو بزنس کر رہا ہے تو وہ اگر اس کے ساتھ شرط رکھی جائے کہ بھائی تم اتنا مجھے دو گے تو گویا وہ اپنے منافع میں سے شیئر کر رہا ہے. تو یہ جائز ہونا چاہیے. لیکن نہیں، اگر آپ اس میں فقہ کی بات کریں تو یہ بھی ناجائز ہے، کیونکہ آپ نے شرط کیا ہے اس قرض کو دیتے ہوئے کہ تم مجھے ایک اضافہ، ایک مقدار، معین مقدار دو گے. اسی سے آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ آج کل کچھ جگہوں پر یہ ڈبل کرنے والی گیم جو چلی ہوئی ہے، تو آپ اسی سے سمجھ لیں کہ آپ اگر تجارت کے نام پہ لے رہے ہیں، مضاربت کے نام پہ لے رہے ہیں، لیکن اگر آپ ساتھ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میں رقم ڈبل کر کے تمہیں دوں گا، آپ ٹھیک ہے بزنس کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ نے یہ شرط لگا لی کہ میں ڈبل کر کے دوں گا یا میں اتنا آپ کو اس پر اضافہ دوں گا، تو یہ بھی ربا ہے. چاہے آپ تجارت کے لیے کریں، چاہے تجارت میں فائدہ ہو، چاہے تجارت میں نقصان ہو. تو پھر یہاں پر ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ کس نے کہا کہ تجارت میں استحصال نہیں ہوتا. اس نظریے کا جو اصل پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ کنزیومر لونز میں استحصال ہوتا ہے، تجارت میں نہیں ہوتا. حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے. اگر آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہے بزنس کرنے کے لیے اور اس کا بزنس ڈوب جاتا ہے تو قرضہ دینے والا ہر حال میں کہتا ہے کہ نہیں مجھے اپنے پیسے واپس چاہیے. تو وہ وہاں پر بھی ایکسپلوئٹیشن ہوتی ہے کہ اس کے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں ہے اور آپ اس سے زبردستی کر کے آپ اس سے لے رہے ہیں. تو یہ 3 آراء ہم نے اب تک ڈسکس کر لی. یہ وہ آراء ہے. آپ اپنے کوشچن ذرا سائٹ پہ کرتے جائیں جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم جو لاسٹ سیشن ہوگا اس میں ہم آپ کے سوالات لیں گے
اور ہوپ فلی جو جو سوالات آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں تو انشاءاللہ انہی سیشنز میں ہی آپ کو سوالات کے جوابات مل جائیں گے. ہم اس طرح سے چل رہے ہیں کہ آپ کے ذہن میں سوال اٹھیں گے لیکن انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ سوالات دور ہوتے جائیں گے. تو یہ تین آراء ہم نے کر لی اور تین آراء کو ہم نے رد بھی کیا. اور یہ چوتھی رائے ہے جو کہ سب سے مشہور نظریہ ہے. اور اس وقت جو میں نے شروع میں ابتدا میں آپ سے کہا تھا کہ ہمارے ہاں جب بھی اسلامک بینکنگ میں ربا کی ٹریننگ ہوتی ہے تو اس میں یہی رائے بتائی جاتی ہے. یعنی یہ جو پچھلی جتنی بھی باتیں کی ہیں نا یہ دوسرے لوگ ان کو بتاتے نہیں ہیں. وہ یہیں سے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ بھائی ربا کی جیسے یہی ڈیفینیشن اور اس پر کوئی اور نظریہ تو آپ نے سوچنا ہے. اس کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ ان تمام آراء سے واقف ہو. یہ جو چوتھا نظریہ ہے یہ سب سے معروف نظریہ ہے اور ابتدا سے لے کر اب تک رائج رہا ہے. یعنی جتنے بھی علماء گزرے ہیں چاہے وہ کسی بھی مسلک کے ہوں، چاہے شیعہ ہوں، چاہے سنی ہوں، چاہے وہ حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، چاہے وہ زیدی ہوں، چاہے وہ عباضی ہوں، سب کا اس پر اتفاق رہا ہے ابتدا سے لے کر اب تک. یعنی کہ وہ کیا ہے وہ آگے بتاتے ہیں کہ ربا کی یہ تعریف اس پر تمام علماء اصحاب متفق رہے ہیں. اور اس کی جو بنیاد ہے وہ حضرت علی کی یہ روایت ہے جس میں آپ نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یقیناً منسوب کر کے یہ روایت موجود ہے. یعنی حضرت علی نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کل قرض جر منفعتا فہوا ربا. یعنی ہر وہ قرض جو کہ فائدہ کھینچ کے لائے وہ ربا ہے. یعنی کہ 1 روپیہ بھی اگر آپ قرضہ دے کر اس پر اضافہ لیتے ہیں تو وہ بھی ربا ہے. یہ حضرت علی کی حدیث ہے. اور یہ حدیث دیگر اصحاب جیسے فضالہ بن عبید، عبداللہ ابن ابی مسعود، ابی بن کعب، عبداللہ ابن سلام، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم سے بھی مروی ہے. اس کے علاوہ امام باقر سے بھی یہی الفاظ ہو بہو ان سے بھی منسوب ہیں. تو یہ جب بھی اگر آپ سے کوئی ربا کی تعریف پوچھے تو آپ اس روایت کو بیان کر سکتے ہیں. بہت سمپل سی روایت ہے کل قرض جر منفعتا، ہر وہ قرض جو کہ منفعت کو کھینچ کے لائے وہ ربا ہے. اچھا اب ہم یہاں پر کچھ علماء کی ربا کی تعریف کو دیکھتے ہیں. میں نے ایک تعریف مفتی تقی عثمانی صاحب کی اٹھائی ہے اور ایک تعریف امام خمینی کی اٹھائی ہے. تو سب سے پہلے مفتی تقی عثمانی صاحب نے کیا ربا کی تعریف دیکھیں. پچھلے 3 نظریے وہ گزر گئے. یہ وہ نظریہ ہے جو کہ مشہور ہے اور اس پر تمام علماء اور مکاتب فکر اس پر متفق ہیں. چند کی آراء مختلف ہیں جو گزر چکی ہیں لیکن جو اتفاقی رائے ہے وہ یہ ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب نے ربا کی یہ تعریف بیان فرمائی. ان کی کتاب ہے اسلام اور جدید معیشت و تجارت میں فرماتے ہیں کہ ربا کی شرعی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ مشروط اضافہ جو قرض پر لیا یا دیا جائے وہ سود یعنی ربا ہے. خواہ وہ اضافہ کم ہو یا زیادہ ہو، کسی بھی نام سے لیا جائے، کسی بھی مقصد کے لیے ہو اور کسی بھی صورت میں ہو وہ ربا ہے. یہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے تعریف بیان کی. وہی تعریف ہے جو میں اب تک آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہر وہ مشروط اضافہ قرض میں کوئی بھی آپ مشروط اضافہ پہلے سے طے کر کے اضافہ لیتے ہیں تو وہ ربا ہے. یہ تقی عثمانی صاحب کا اس پہ انہوں نے اس کی تعریف بیان فرمائی. پھر امام خمینی نے کیا تعریف بیان فرمائی. ان کی کتاب ہے تحریر الوسیلہ، اس میں کتاب البیع میں مسئلہ 6 کے ضمن میں وہ ربا کی تعریف کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ہر وہ زیادتی یعنی کہ ہر وہ اضافہ جو قرض کے بدلے مشروط ہو، یعنی وہ اضافہ جو قرض میں مشروط ہو وہ سود یعنی ربا کہلاتی ہے. اور یہ شریعت میں حرام ہے چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو اور کسی بھی عنوان سے لی جائے. مجھے آپ ان دونوں تعریفوں میں جو کہ اوپر مفتی تقی عثمانی صاحب نے اور نیچے امام خمینی کی میں نے بیان کی، کوئی فرق آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کوئی فرق آپ کو نظر نہیں آ رہا. الفاظ تھوڑے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں لیکن مفہوم وہی ہے. کوئی فرق نہیں ہے کہ ہر وہ اضافہ جو کہ قرض کے بدلے میں مشروط لیا جائے وہ ربا ہے، حرام ہے، چاہے وہ کم ہو چاہے وہ زیادہ ہو، کسی بھی عنوان سے لیا جائے، کچھ بھی نام رکھ لیں آپ اس کا. اب جیسا کہتے ہیں نا بعض لوگ کے عربی میں نام رکھ دیا، آپ نے کچھ بھی نام رکھ دیا، اس کو مارک اپ کہہ لیا، اس کو آپ انٹرسٹ کہہ لیں، یوزری کہہ لیں، پروفٹ کہہ لیں، کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی اس کو نام دیا جائے، کچھ بھی عنوان دیا جائے حرام ہے. قرض کے بدلے میں مشروط اضافہ پہلے سے طے کر کے آپ بولیں کہ میں تمہاری رقم کو ڈبل کر کے دوں گا یا میں تمہاری رقم اس میں 50% میں تمہیں اضافے کے ساتھ دوں گا اور وہ طے کر لیا جائے، آپس میں شرط رکھی جائے، حرام ہے. پھر اس کے بعد ایک تیسری تعریف میں نے لی ہے کہ ایک موجودہ زمانے کے معروف فقی ہیں
عراق کے آیت اللہ سیستانی، انہوں نے یہ تعریف بیان فرمائی ہے منہاج الصالحین میں کہ قرض میں سود یہ ہے کہ قرض دینے والا مشروط طور پر اصل رقم سے زائد واپس لے، اور یہ ہر حال میں حرام ہے، چاہے اضافہ کم ہو یا زیادہ اور کسی بھی نام سے ہو۔ اگین وہی الفاظ ہیں، وہی مفہوم ہے جو اوپر میں نے بیان کیا۔ تو یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ربا کے معاملے میں عالم اسلام میں اتفاق ہے، مطلب اگر ہم مختلف مکاتب فکر کی بات کریں، جو مختلف نظریات شاذ نظریات ہیں وہ موجود رہے ہیں اپنی جگہ پر، لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس سلسلے میں جو ربا کا ٹریڈیشنل ویو ہے، اس سلسلے میں شیعہ سنی مختلف مکاتب فکر کے علماء، ان میں کسی بھی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے آج کے سیکنڈ لاسٹ سیگمنٹ میں، کہ ہم جب اضافے کی بات کرتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے، اضافہ مطلب کیا؟ تو یہ مختلف صورتیں میں آپ کو بیان کرتا ہوں شارٹ شارٹ کر کے۔ ایک ہوتا ہے اضافہ عینی۔ اضافہ عینی کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں نے آپ کو ایک، جیسے کہ آپ کے ذہن میں ربا کا مفہوم ہے، یعنی میں یہاں پر ایکسپلین کر رہا ہوں کہ اضافہ کن کن صورتوں میں ہو سکتا ہے۔ تو ایک اضافہ تو وہ جو آپ کے سب کے ذہن میں کہ 1 لاکھ روپے دیے اور 20,000 روپے میں اضافہ لوں، تو یہ اضافہ عینی کہلاتا ہے، یہ ربا ہے، حرام ہے۔ اس کے علاوہ ہوتا ہے کہ ایک اضافہ ہوتا ہے عملی، یعنی کہ اضافہ یا منفیت روپے پیسوں کی صورت میں ہو، یہ لازمی نہیں ہے، اور بھی اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو روپے پیسے میں اگر آپ لیتے ہیں تو وہ اضافہ یعنی کہلائے گا، چاہے روپے پیسے کی صورت میں ہو۔ اگر آپ نے گندم کسی کو قرضہ دیا ہے تو اضافی گندم آپ اس سے لیں تو یہ اضافہ یعنی کہلائے گا۔ ایک ہوتا ہے اضافہ عملی، کہ آپ کوئی اضافہ روپے پیسے میں یا کوموڈٹی میں نہیں لے رہے، لیکن آپ عمل کی صورت میں اضافہ لے رہے ہیں۔ مثلا میں نے آپ کو قرض دیا، ٹھیک ہے، اور میں نے یہ شرط رکھی کہ آپ مجھے کوئی اضافی رقم تو نہیں دیں گے، لیکن میرا فلاں کام کریں گے، آپ میری گاڑی ٹھیک کر کے دیں گے، آپ میرے گھر میں الیکٹرک وائرنگ کا کام کریں گے، اس قرض کے عوض شرط رکھ رہا ہوں میں، آپ مجھے روزانہ آفس سے پک اینڈ ڈراپ دیں گے، تو یہ بھی ربا ہے، حرام ہے۔ یہ اضافہ جو لیا جا رہا ہے عمل کی صورت میں ہے، اس قرض میں مشروط طور پر میں آپ سے عمل کروا رہا ہوں، تو یہ بھی ربا ہے۔ تیسری قسم اضافے کی وہ ہے اضافہ صفتی۔ اضافہ صفتی یہ ہے کہ میں آپ کو کوئی قرضہ دوں اور میں آپ سے کہوں کہ جو چیز میں آپ کو قرضے میں دے رہا ہوں نا، آپ نے اس سے بہتر چیز مجھے دینی ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو 1 لاکھ روپے قرضہ دوں اور میں کہوں کہ جب تم لوٹاؤ تو 1 لاکھ روپے بالکل فریش کڑک نوٹ دینے ہیں، حالانکہ میں کوئی اضافی رقم نہیں لے رہا، لیکن میں نے جو چیز آپ کو دی ہے اس سے بہتر صفت میں آپ سے لے رہا ہوں، اس سے بہتر ایک کوالٹی کی چیز لے رہا ہوں۔ میں نے آپ کو فرض کریں کہ نارمل چاول دیے اور میں نے کہا کہ بھائی جب تم لوٹاؤ گے تو مجھے باسمتی چاول اعلیٰ کوالٹی کی آپ دو گے، ہے تو چاول ہی اور مقدار بھی وہی ہے، لیکن چونکہ جو آپ میں نے شرط رکھی ہے کہ آپ جو چیز مجھے دو گے، ریٹرن کرو گے، وہ صفت میں اس سے سپیریئر ہو، تو یہ بھی ربا ہے، یہ بھی وہ اضافہ ہے جو کہ حرام ہے۔ اور ایک ہوتا ہے اضافہ منفیت۔ اضافہ منفیت کیا ہے؟ کہ آپ کو میں نے قرض دیا، ساتھ میں نے کہا کہ آپ اپنا گھر مجھے رہنے کے لیے دیں گے، یعنی کہ میں نے آپ کو قرض دیا اور اس کی شرط یہ رکھی کہ آپ اپنا گھر مجھے رہنے کے لیے دیں گے یا اپنی گاڑی مجھے استعمال کرنے کے لیے دیں گے۔ اب جو گاڑی کی منفیت ہے یا گھر کی منفیت ہے وہ میں اس میں اضافہ کر رہا ہوں، اضافی رقم نہیں لے رہا، آپ سے میں ایسٹ میں رہنے کا یا اس کو استعمال کرنے کا رائٹ مانگ رہا ہوں، تو یہ بھی فقہا کے نزدیک حرام ہے، یہ بھی ربا ہے۔ اب آپ دیکھیں ربا کی کتنی سنگین صورتیں ہیں۔ آخری ہے اضافہ حکمی، اس کو میں زیادہ ایکسپلین نہیں کروں گا، بس سمپل یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو قرضہ دیں اور یہ شرط رکھیں کہ جواب میں مجھے جب ضرورت پڑے گی نا تو تم بھی مجھے قرضہ دو گے، تو یہ ویسے تو کوئی اضافہ نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ ایک مشروط معاملہ ہے، یعنی کہ قرض کو میں نے مشروط کر دیا، ایک جوابی قرض ہے، تو یہ بھی ربا میں کاؤنٹ ہوگا، یہ بھی حرام ہوگا۔ تو یہ اضافے کی مختلف صورتیں ہو گئی۔ اب ہم آتے ہیں آج کے اس سیشن کے لاسٹ سیگمنٹ میں، جس میں ہم ربا کی اقسام کو ڈسکس کریں گے۔ ربا کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ ربا ہے جو اب تک آپ پڑھ رہے تھے، اس کو ربا القرض کہتے ہیں، یعنی قرض کی صورت میں جو اضافہ لیتے ہیں
وہ ربا ہے جو ہم اب تک ڈسکس کرتے ہیں، 1 لاکھ روپے دے کے 1,20,000 لینا، یہ ربا ہے۔ تو اس کو ہم نے اب تک ڈسکس کیا تھا، اس کو ربل جاہلیہ بھی کہتے ہیں، اس کو ربل نسیہ بھی کہتے ہیں، مختلف نام ہے اس کے رائج ہیں۔ ایک دوسرا ربا ہے جس کو ہم بڑا شارٹلی ڈسکس کریں گے، کیونکہ آج کل کے دور میں اس پہ کوئی ہوتا نہیں ہے، وہ ہے ربل معاملہ، جس کو ربل فضل بھی کہتے ہیں، بے بھی کہتے ہیں۔ یعنی یہ وہ ربا ہوتا ہے جو دو کوموڈیٹیز کے ایکسچینج میں آپ اضافے کی صورت میں لیتے ہیں۔ مثلا یہ کیا ہوتا ہے، اس میں قرضہ نہیں ہوتا، اس میں دو سملر کوموڈیٹیز کو آپ ایکسچینج کرتے ہیں۔ یعنی کہ آپ نے 10 من گندم دیا اور اس کا تبادلہ فوراً، مطلب ہینڈ ٹو ہینڈ آپ نے کیا کہ 10 من گندم دیا اور اس کے عوض آپ نے 15 من گندم آپ نے ٹرانسفر کر لیا، آپس میں ایکسچینج کر لیا، تو یہ ربل فضل کہلاتا ہے۔ چاہے ان کی کوالٹیز ڈفرینٹ کیوں نہ ہو، تب بھی یہ ربل فضل کہلائے گا، ٹھیک ہے، تب بھی یہ ربا ہوگا۔ یہ ربا کی خاص قسم ہے۔ تو یہ وہ خاص قسم ہے جو اشیاء کے تبادلے یعنی بارٹر سسٹم میں ہوتا ہے، یعنی ایکسچینج کرتے ہیں آپ دو گڈس کو ہینڈ ٹو ہینڈ، اس میں یہ ربا کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ چونکہ اس کی ایک حدیث ہے، صحیح مسلم میں اور صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، آپ کے سامنے اینڈ میں آ رہا ہے کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے کو سونے کے بدلے، چاندی کو چاندی کے بدلے، گندم کو گندم کے بدلے، جو کو جو کے بدلے، کھجور کو کھجور کے بدلے، نمک کو نمک کے بدلے، یعنی 6 اشیاء کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، سونا، چاندی، گندم، جو، کھجور اور نمک، 6 اشیاء کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ فرمایا کہ ان دو کو جب آپس میں تبادلہ کرو، گندم کو گندم کے بدلے، سونے کو سونے کے بدلے، تو فرما رہے ہیں کہ ان کو برابر برابر تبادلہ کرو، اور ہینڈ ٹو ہینڈ، یدن بی یدن، ہینڈ ٹو ہینڈ یہ تبادلہ ہونا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ جس نے زیادہ دیا یا لیا تو اس نے گویا سود لیا، اور لینے والا اور دونوں دینے والا دونوں برابر ہے۔ تو یہ ایک مخصوص قسم کا ایک ربا ہے کہ جو کوموڈیٹیز میں ہوتا ہے، کوموڈیٹیز کے ایکسچینج میں ہوتا ہے، سملر کوموڈیٹیز کو جب آپ ایکسچینج کرتے ہیں تو اس میں پھر یہ ربا کاؤنٹ ہوتا ہے۔ چونکہ یہ ایک حدیث ہے، صحائح ستہ میں ہمیں حدیث کی کتابوں میں اور کوئی ربل فضل کی ہمیں تفصیل نہیں ملتی، بس یہ ایک حدیث ہے۔ اس وجہ سے علماء نے جو مختلف مسالک ہیں، انہوں نے اس حدیث پر بیس کرتے ہوئے اب ان کے درمیان سوال یہ اٹھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 اشیاء کا ذکر کیا، تو کیا باقی اشیاء میں تبادلہ اضافے کے ساتھ جائز ہے؟ مطلب اس میں چاول کا ذکر نہیں ہے، اس میں آم کا ذکر نہیں ہے، تو کیا چاول اور آم میں اضافے کے ساتھ لے سکتا ہوں جب ایکسچینج کر رہا ہوں؟ تو اس پر پھر علماء نے مختلف نظریات پیش کیے، اس میں مختلف مسالک میں اختلافات تھوڑے بہت پائے جاتے ہیں۔ چونکہ اس حدیث کے علاوہ اور کوئی حدیث کہیں ملتی نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے اس سلسلے میں قیاس کیا مختلف مسالک نے، جیسے احناف نے جب اس میں قیاس کیا تو انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو یا تو وزن کیا جاتا ہے یا پیمائش کے ذریعے ناپا جاتا ہے، یا وزن کی جاتی ہیں، جیسے کہ سونا، چاندی اور یہ گندم، نمک وغیرہ وغیرہ، یہ چونکہ ان کی کوانٹٹی اس کی چونکہ وزن کی جاتی ہے یا پھر ان کو پیمائش کیا جاتا ہے، تو اس میں ربل فضل ہوگا، یعنی اس میں اضافہ جو ہوگا ربا ہوگا۔ مثال کے طور پہ یہ آپ کے سامنے نیچے آ رہا ہے حرام، جو کہ اس میں ربل فضل میں جو کاؤنٹ ہوتا ہے وہ کیا کیا چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہے؟ گندم کاؤنٹ ہو جائے گا، چاول ہو جائے گا، جو ہو جائے گا، آٹا، دالیں، چینی، کھجور، نمک، تیل، دودھ، شہد، کیونکہ یہ سب چیزیں وزن کے ذریعے سے یا پیمانے کے ذریعے سے فروخت ہوتی ہیں۔ اسی طرح سونا، چاندی، تانبا، لوہا، پیتل، یہ بھی چونکہ وزن کے لحاظ سے فروخت ہوتے ہیں، تو پھر اس میں اضافہ لینا احناف کے نزدیک حرام ہے۔ لیکن کچھ چیزیں احناف کے نزدیک جائز ہیں، حنفیوں کے ہاں جائز ہے، جیسے انڈے، انڈے کبھی بھی وزن کر کے عموماً نہیں بیچے جاتے آپ کے یہاں۔ کیلے، یہ کاؤنٹ کر کے بیچے جاتے ہیں، یعنی 1 درجن انڈے، 1 درجن کیلے، ٹھیک ہے، تو یہ اس میں اضافہ، یعنی آپ 10 درجن انڈوں کا تبادلہ کریں 15 درجن انڈوں کے ساتھ، تو یہ احناف کے نزدیک ربا نہیں ہے، کیونکہ یہ کاؤنٹ کی جاتی ہیں، یہ وزن نہیں کی جاتی۔ اسی طرح سے کپڑے، لکڑی، جانور، گھریلو سامان، گاڑیاں، کرنسی نوٹ، یہ چونکہ ان کو وزن یا پیمائش نہیں کی جاتی، لہٰذا ان میں تبادلہ کرنا ایک زیادتی کے ساتھ جائز ہے۔ تو یہ مالکیوں نے جب اس میں تھوڑا سا غور کیا تو انہوں نے یہ اسیس کیا
کہ اس میں زیادہ تر چیزیں جو ہیں یا تو کھانے پینے کی چیزیں ہیں یا سونا اور چاندی، یعنی کہ میڈیم آف ایکسچینج ہے. تو انہوں نے کہا کہ کھانے پینے کی چیزوں میں اضافہ حرام ہوگا، چاہے اس کا ذکر ان 6 چیزوں میں نہ ہوتا ہو. جیسے مثال کے طور پہ مختلف، جیسے گوشت وغیرہ، دودھ، نمک وغیرہ، چونکہ یہ کھانے پینے کی چیزیں تو مالکیوں کے نزدیک یہ حرام ہے. لیکن کھانے پینے کے علاوہ جیسے پیتل، لوہا وغیرہ، مالکیوں کے نزدیک اس میں اضافے کے ساتھ ٹریڈ کرنا ان کے نزدیک ربا الفضل نہیں ہے، لیکن احناف کے نزدیک وہ ربا ہے. پھر میں یہ شافعیوں کا اور پھر یہ حنابلہ کا سکپ کرتا ہوں. لاسٹ اپنی سلائڈ پہ آ گیا ہوں میں، جو کہ امامیہ سے ریلیٹڈ ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اہل سنت کے 4 مسالک ہیں جو کہ کافی معروف ہیں. ہمارے یہاں پاکستان میں زیادہ تر فقہ حنفیہ کے ماننے والے ہیں. پاکستان میں، انڈیا میں، افغانستان میں، سب جو سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں وہاں پر زیادہ تر حنفی ہیں، امام ابو حنیفہ کی فقہ پہ عمل کرنے والے. اگر آپ ملیشیا، انڈونیشیا میں چلے جائیں تو وہاں پر زیادہ تر شافعی ہیں. اگر آپ اس طرف آ جائیں سعودی عربیہ اور عرب کنٹریز میں چاہیں تو وہاں پر امام احمد بن حنبل کے ماننے والے موجود ہیں. مالکیوں کی ایک بڑی تعداد آپ کو افریقہ میں نظر آتی ہے. تو اسی طرح سے ایک 5واں مسلک بھی ہے جس کو آپ فقہ جعفریہ کہتے ہیں. امامیہ مسلک معروف ہے، علمی حلقوں میں امامیہ کہتے ہیں. تو یہ آپ کو ایران، عراق اور بہت سارے ملکوں میں آپ کو ملتے ہیں. تو یہ بس لاسٹ ہمارا سیگمنٹ ہے کہ جس میں امامیہ کی رائے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ امامیہ چونکہ جو احادیث کی کتب ہیں امامیہ کے نزدیک، ان میں آ، بطور خاص وضاحت کے ساتھ احادیث موجود ہیں. اہل سنت کے چونکہ صحیح مسلم بخاری میں وہی ایک 6 اشیاء والی حدیث تھی تو لہٰذا اس پر اختلاف پایا گیا. لیکن چونکہ امامیہ کے نزدیک احادیث واضح موجود ہے کہ جیسے کہ یہ حدیث آپ کے سامنے گرین میں آ رہی ہے، لا ربا الا فیما یقالو او یوزن، کہ کوئی ربا نہیں ہے سوائے ان چیزوں کے جن کو ناپ تول کر بیچا جاتا ہے یا جن کو وزن کیا جاتا ہے. تو چونکہ ایک واضح حدیث ان کے یہاں موجود ہے اور اس کے علاوہ بھی دیگر احادیث موجود ہیں، تو عموماً وہ اشیاء کی 3 قسمیں کرتے ہیں. پہلی قسم ہے موزونات، یعنی وہ چیزیں جن کو تول کر، جیسے وزن کر کے کلو کے حساب سے جن کو فروخت کیا جاتا ہے. دوسرا ہے مکیلات، عربی میں کیل کہتے ہیں، جو کسی چیز کو آپس میں آپ ناپ کرتے ہیں تو اس کے لیے یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے. تو مکیلات سے مطلب وہ اشیاء ہے جن کو ناپ کر فروخت کرتے ہیں. جیسے آپ دودھ لینے جاتے ہیں نا تو آپ 1 کلو دودھ عموماً ہم کہتے ہیں، تو بیسیکلی وہ 1 کلو نہیں ہوتا، وہ 1 لیٹر ہوتا ہے، اور لیٹر کا ایک پیمانہ ہوتا ہے جس پر وہ بیچتا ہے. تو امامیہ کے نزدیک موزونات اور مکیلات میں اضافہ حرام ہوگا، یعنی ان دو کا آپ ہینڈ ٹو ہینڈ آپ ایکسچینج کریں گے تو یہ ربا الفضل کہلائے گا، ربا کہلائے گا. لیکن جو چیزیں گن کر بیچی جاتی ہیں ان میں ربا نہیں. معدودات جیسے انڈے ہو گئے، جیسے کہ مطلب ہر وہ چیز جو کہ موزون نہیں ہے، مکیل نہیں ہے، وہ اس معدودات میں شامل، جن کو عدد کے تحت یعنی گن کر بیچا جاتا ہے. تو اس سلسلے میں امامیہ اور احناف میں مماثلت ہے. اگر آپ احناف کی رائے پڑھیں گے اور امامیہ کی رائے پڑھیں گے تو دونوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہی بات کرتے ہیں. تو جزاک اللہ، آپ سب کا بہت شکریہ، بہت پیشنس کے ساتھ آپ نے مجھے سنا. تو آج کا سیشن یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے. کل انشاءاللہ ہم پھر لاسٹ سیشن ہوگا ہمارا جس میں ہم ربا کے کنٹمپریری جو ایشوز ہیں، یعنی زمانہ حال میں جو ربا کی مختلف صورتیں رائج ہیں اس پر بات کریں گے. اس کے ہیلوں پر بات کریں گے کہ ربا سے بچنے کے کون کون سے ہیلے ہو سکتے ہیں پاسبل، کون کون سے اختیار کیے جاتے ہیں، اس پر پھر بات کریں گے کون سی جائز ہیں کون سی ناجائز ہیں. تو انشاءاللہ کل ہمارا لاسٹ سیشن ہوگا. انشاءاللہ کل ملتے ہیں. جزاک اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.